अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आपके लिए हर महीने बाद, हर दिन बाद जो है कभी ना कभी जो है आपके लिए लाइव टॉक शो लाते हैं, और हम उसमें ये ज़रूर इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हैं कि क्या माशरे में जो आजकल चीज़ें हो रही हैं वो ठीक हो रही हैं, क्या नौजवान जो है एक सही रास्ते की तरफ जा रहा है या नहीं। तो आज इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं और हमने दावत दी है उस्ताद मोहतरम मोहम्मद अफाक साहब को, जो कि आज हमारे साथ इस चीज़ के बारे में पूरी गुफ्तगू करेंगे, और हम इनसे ही जानेंगे कि क्या जो हमारा यूथ है, क्या वो अपने एक सही रास्ते पे जा रहा है या गलत रास्ते पे। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और अफाक सर, सबसे पहले आपका स्वागत है और खैर मकदम है हमारे इस यूट्यूब चैनल के लाइव टॉक शो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और जज़ाकुमुल्लाहु खैरा कि इस वक्त जहाँ चारों तरफ माशरे में बुराइयाँ ही बुराइयाँ नज़र आती हैं, उसमें कुछ ऐसे भी हैं जो अच्छाई की तरफ भी गामज़न हैं। ये नहीं कि हर किसी को हम बताएं कि वो बुराई के रास्ते पे चल रहा है। कुछ हैं, बहुत सारे हैं जो अच्छे राह पर भी चलने के लिए तैयार हैं और सोचते हैं। इसी मौजू पर जो आपने ये बात रखी कि आज का माशरे में जो बुराइयाँ बच्चे, आजकल के बच्चे, नौजवान जिस तरफ गामज़न हो रहे हैं, इसकी क्या वजह है? तो आपका शुक्रिया कि आपने इस बात को छेड़ा है। तो इंशाल्लाह थोड़ी बहुत इस पर गुफ्तगू हो जाएगी। इंशाल्लाह फ़ायदा ही होगा, हमें भी फ़ायदा होगा और इंशाल्लाह सुनने वालों को भी फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले हम ये देखें, एक मुसलमान होने के नाते, कि हम पर दीन इस्लाम आया है, जिसको लेकर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए, और फिर उसके बाद उन्होंने जो तकालीफ इस दीन को फैलाने में उठाई हैं, वो आज के वक्त में हम सोच भी नहीं सकते हैं कि सबसे पहले तो जब उन्होंने दीन की दावत देनी शुरू कर दी, कितनी तकालीफ उनके सामने जो है पेश आई। उसके बाद ताइफ का जिक्र आपके सामने है, उनको उसको भी आप बखूबी उससे आप बखूबी वाकिफ़ होंगे उस वाक़या से कि ताइफ में किस तरीके से नौजवानों ने, वहाँ के गुंडों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पत्थर मारे और उनको वहाँ से वापस होने पर जो है मजबूर कर दिया। उसके अलावा बहुत सारी तकालीफ़ें हैं, लेकिन अगर आज हम उस दीन को पसे पुश्त छोड़ रहे हैं, जो दीन इस्लाम है, एक अमन वाला दीन है, जो हर तरीके से इंसान की रहनुमाई करता है और इंसान को बचपन से लेकर, पैदा होने से लेकर मरने तक की जो ज़िंदगी हमें है, सब हमारे इस्लाम में मौजूद है। लेकिन कमी सिर्फ़ ये है कि हम उसको पढ़ते नहीं, और कुछ लोग अगर पढ़ते भी हैं, या आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हर दूसरे तीसरे के पास मोबाइल है, हर दूसरे तीसरे क्या, हर किसी के पास मोबाइल है। वो सुनता भी है, वो देखता भी है, लेकिन उसके बावजूद उस पर अमल पैरा नहीं होते हैं। ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि हम लोग जो हैं वो दीन से दूर होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो हमारे अंदर जो खराबियाँ पैदा हो रही हैं, सारा जो दारोमदार है इसी पर है। अगर हम इस दीन की तरफ चलने की कोशिश करें और चलें, तो इस्लाम हमें हर चीज़ की रहनुमाई करता है। जो हमारे माशरे में आजकल जो नशा वगैरह जो चल रहा है, बच्चों के दम बीच में, बड़ों के बीच में जो चल रहा है, इससे आज से 1400 साल पहले, साढ़े 1400 साल होने को हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे कितना मना फरमाया है, हराम कर दिया है। वल खम्र वल मैसर, ये जो है शराब जो है हम पर जो है हराम है। और ऐसा नशा जो इंसान के दिमाग का तवाज़ुन बाकी न रहे, जिस नशा से, वो बिल्कुल हमारे दीन इस्लाम में बिल्कुल हराम और नाजायज़ है। उसकी तरफ हमारा गुमान भी नहीं चाहिए, जाना चाहिए कि हम उसकी तरफ चले जाएँ। लेकिन फिर भी आज के दौर में कुछ लड़के, कुछ बच्चे, कुछ नौजवान, कुछ बड़े भी इसकी तरफ गामज़न होते जा रहे हैं। वो सिर्फ़ ये है कि एक तो हम जो है दीन की तालीम से दूर हैं, और दूसरी बात ये है कि जो हम अगर इंसान के कंट्रोल में रहे, तो इंसान कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकता है। उसकी एक मिसाल आप समझ लीजिए, आसान सी मिसाल ये है कि ज़मीन है, उसको अगर छोड़ दिया जाए, कुछ वक़्त के लिए, कुछ सालों के लिए छोड़ दिया जाए, तो वो ज़मीन जो है वो बंजर हो जाती है, वहाँ कुछ नहीं उगेगा। लेकिन उसके मुकाबले में हर साल जिस ज़मीन पर मेहनत होती है, उसके अंदर कुछ उगाया जाता है, उसको अच्छी तरीके से उसको पानी भी डाला जाता है उस ज़मीन में, और वो छोड़ी हुई ज़मीन जो है,
اس میں پھر ہم خود بخود فرق دیکھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے سرسبز و شاداب رہتی ہے، اور جو زمین ہم نے چھوڑی ہے وہ کس طریقے سے بنجر اور ویران ہو جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے انسان کا نفس ہے، انسان اگر اس نفس کو چھوڑے رکھے تو یہ گمراہی کی طرف جلدی دوڑے گا، کیونکہ نفس جو ہے یہ برائیوں کی طرف جلدی کھینچتا ہے، لیکن ان نیکی کی طرف اس کو کھینچ کر لانا بہت مشکل ہے۔ اور یہی تو اصل امتحان ہے ہمارا اس دنیا میں آنے کا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں کسی مقصد کے لیے بھیجا ہے، خواہ مخواہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں نہیں بھیجا ہے۔ ایک اور میں آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت پڑھوں، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تو مطلب یہ ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم امت جو ہے آپ کو نکالا گیا ہے تاکہ تأمرون بالمعروف، اچھائی کا آپ حکم دو، اور برائی چیزوں سے، بری چیزوں سے آپ، مطلب میرے کہنے کا مطلب یہی ہے کہ انسان اگر ابھی میں آپ کے سامنے وہ ایک قرآن کی آیت جو ہے اس کی تلاوت کی، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہتر امتیوں کو نکالا گیا ہے، ہم نکلے نہیں ہیں، ہمیں نکالا گیا ہے تاکہ تم اچھائی کا حکم دو اور برے کاموں سے روکو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایمان کی ایک آخری حد ہے کہ انسان اگر کسی کو غلط ہوتے ہوئے دیکھے اور اس کو برا بھی نہ سمجھے، تو مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ایمان کا ادنا حصہ بھی باقی نہیں ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر تم کسی کو غلط کرتے ہوئے دیکھ رہے ہو، برا کرتے ہوئے دیکھ رہے ہو، سب سے بڑا اس کا حق یہ ہے کہ اس کو ہاتھ سے روکو، ٹھیک ہے۔ اور اگر اتنا بھی نہیں ہے آپ کے اندر، اس کے بعد دوسرا حکم یہ ہے کہ آپ اس کو باتوں سے بھی کہہ سکتے ہو کہ ہٹ جائیے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ کم سے کم ہمارے دل میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، لیکن آج غلط ہو رہا ہے لیکن ہم اس پہ خوش ہو رہے ہیں، ہم اس پہ موج و مستی کر رہے ہیں، تو یہ دین سے دوری ہے۔ اگر ہر جگہ ہر انسان اس کو دیکھ لے، خاص کر کے سب سے زیادہ اس وقت جو فرض اور واجب کے درجے میں ہر پیرنٹس کو بنتا ہے کہ اپنے بچوں کا خیال رکھیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ کس وقت کہاں جاتے ہیں، ان کا ساتھی جو ہے ان کا ساتھی کیسا ہے، ان کے ساتھ جو اٹھتے بیٹھتے ہیں ان کا چال چلن کیسا ہے، کیونکہ ایک دوست بھی انسان کو اچھی اور بری صحبت دے سکتا ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کنت، ٹھیک ہے۔ اچھا ساتھی ہوگا تو اچھا ماحول ملے گا، برا ساتھی ہوگا تو برا ماحول ملے گا۔ اس لیے اس پر ہر کسی شخص کو غور و فکر کرنا ہے، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے ہر انسان کو، خاص کر کے جو گھر کے ذمہ دار ہیں۔ اور دوسری بات، سکولوں میں جو اساتذہ حضرات ہیں ان کو بھی بار بار اپنے بچوں کو، اپنے طالب علموں کو یہ بات سمجھانی چاہیے کہ بھائی برا جو ہے اس کا برا ہی انجام ہوتا ہے، اس لیے اچھے راستے پہ چلو اور صحیح راستے پر گامزن ہو جاؤ، ورنہ اس کے بعد جو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمارے ساتھ فیصلے ہوں گے وہ تو ہمیں خود پتہ چلیں گے جب ہم اس دنیا سے نکل جائیں گے، کیونکہ دنیا میں تو رہنا کسی کو نہیں ہے، اور وہاں جا کے ہمیں اپنا حساب و کتاب دینا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، ٹھیک ہے، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، کہ جب حساب و کتاب جو ہے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے تو وہ لوگوں کو دکھاتا پھرے گا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو اس کا حساب و کتاب جو ہے بالکل آسان ہوگا۔ لیکن وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور اگر جس کو پیٹ پیچھے یا بائیں ہاتھ میں جو اس کے نامہ اعمال ملیں گے تو وہ اس کو چھپاتا پھرے گا، وہ یہ کہے گے کہ کاش یہ نامہ اعمال مجھے ملا ہی نہ ہوتا۔ ایک ایک گھڑی، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ اس پر نوٹ ہوگا، کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کہ ہمارے ہر انسان کے ساتھ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے رکھے ہیں جن کا نام کرامن کاتبین ہے، اور وہ ہمارے ہر حرکت کو نوٹ کرتے ہیں، ہماری ہر حرکت کو نوٹ کرتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک نقطہ میں آپ کو یہاں پر بتاتا چلوں کہ جو دو فرشتے ہوتے ہیں، ایک تو دائیں طرف والا، ایک بائیں طرف والا فرشتہ ہے۔ جو دائیں طرف والا فرشتہ ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ میں اس کے نیکی لکھوں، اور وہ ارادہ بھی کرتا ہے تو وہ اس کی نیکی کو لکھ لیتا ہے کہ اس نے ارادہ کیا۔ لیکن دوسری طرف جو ہماری بائیں طرف والا فرشتہ ہے وہ برائی لکھنے پر مامور ہوتا ہے، اور جب کوئی انسان برائی کا سوچتا ہے تو وہ فرشتہ لکھنا چاہتا ہے، لیکن جو دائیں طرف والا فرشتہ ہے کیونکہ وہ امیر مقرر ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ ابھی رک جا، ابھی اس نے صرف ارادہ کیا ہے، کیا پتہ یہ گناہ نہ کرے۔ اس کے بعد پھر دوسرا مرحلہ یہ آتا ہے کہ جب وہ انسان اس گناہ برائی کرنے کی طرف نکلتا ہے تو اب وہ فرشتہ کہتا ہے آپ تو لکھو، آپ تو یہ برائی کرنے کے لیے نکلا ہے، آپ تو لکھنا چاہیے۔ تو اس پر پھر یہ فرشتہ جو امیر ہے دائیں طرف والا پھر یہ کہتا ہے کہ ابھی تو جا رہا ہے، ابھی جہاں اس کو گناہ کرنا ہے یا جو گناہ کرنا ہے ابھی کیا نہیں ہے اس نے، ابھی تو جا رہا ہے، ہو سکتا ہے راستے میں اس کو ایسا خیال آ جائے اور یہ گناہ کی طرف نہ جائے، پھر رک جائے گناہ سے، تو یہ پھر لکھنا چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے بعد پھر تیسرا مرحلہ آتا ہے، جب یہ گناہ کر لیتا ہے تو پھر لکھنا شروع کر دیتا ہے، پھر اس کو روک لیتا ہے دوسرا فرشتہ کہ ابھی مت لکھو، ہو سکتا ہے یہ گناہ کرنے کے بعد فوراً توبہ کر لے، کہ اب پھر آپ کو مٹانا پڑے یہ گناہ۔ تو آج ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر کتنے مہربان ہیں۔ نیکی کا ارادہ کرو تو نیکی فوراً لکھی جاتی ہے، برائی کا ارادہ کرو وہ جب تک نہ کرو تب تک
اس پر وہ لٹکتا رہتا ہے کہ لکھے نہ لکھے، لکھے نہ لکھے، لکھے۔ پھر جب وہ انسان اس برائی سے یا گناہ سے توبہ نہیں کرتا ہے، اس کے بعد پھر وہ گناہ جو ہے اس کے نامہ اعمال میں نوٹ ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے بڑے رحیم و کریم ہے، لیکن اس کی صفاتیں یہ بھی ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا جب ایمان والے جب وہ دین سے مرتد ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی دوسرے قوم کو اس کی جگہ کھڑا کر دیں گے جو ان سے بھی بہتر کام کریں گے۔ آج مسلمان دین کی بات کرنے سے شرماتا ہے، شرم ہے، شرم کے علاوہ کچھ نہیں ہے، ورنہ جو دین ہمارا ہے اتنی بلندیوں کو چھو رہا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں فرق پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ محتاج ہم ہیں، نہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ محتاج ہے۔ دو راستے ہمیں بتا دیے گئے ہیں، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کسی نے ایک ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی اس کو اس کا بدلہ ملے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور کسی نے ذرہ برابر بھی کوئی گناہ برائی کی ہوگی اس کو بھی وہاں پر اس کو اس کا بدلہ ضرور ملے گا۔ اب دونوں راستے ہمارے پاس ہیں، اچھائی کا بھی اور برائی کا بھی۔ اب اس لیے ہمیں عاقل بھی بنایا، عقل جو انسان کو دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ اسی وجہ سے عطا فرمائی ہے کہ انسان دیکھے کہ ہمیں آگ کی طرف جانا ہے یا ہمیں باغ کی طرف جانا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سامنے قرآن میں ہر چیز کا ذکر بیان کھول کھول کر اور واضح طریقے سے کر دیا ہے تاکہ انسان سمجھے، اور انسان ان چیزوں کو پڑھ کر، قرآن کو پڑھ کر یہ چیزوں کو سمجھے اور دین کی طرف آ جائے اور اللہ سے لو لگائے۔ اور اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ آپ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں جو ہمارے دلوں میں بھی ہے، کیونکہ ہم اگر سوچتے بھی ہیں تو ہم تو سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی طرف سے بنائے ہوئے ہیں، ہم اندر سے سوچیں گے بھی تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی خبر، وہ معلوم ہوتا ہے کہ میرا بندہ اس وقت کیا سوچ رہا ہے۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کسی کو اچھے راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر یہ فرمائے یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، قوم کو تبدیل فرما دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اسلام جو ہے وہ پھیلتا چلا جا رہا ہے، بہت سارے لوگ دین چھوڑ کر بھی جا رہے ہیں، لیکن یہ بہت کم تعداد ہے کہ لوگ جو ہے دین اسلام چھوڑ کر جا رہے ہیں کسی مذہب میں، بہت تھوڑے، بہت تھوڑے۔ لیکن دین اسلام میں جو داخل ہو رہے ہیں وہ پیدر پہ بہت زیادہ جو ہے وہ دین اسلام جو ہے وہ پھیل رہا ہے۔ وہ اس وجہ سے بھی یہ ہمارے لیے ایک خوشی کی بات بھی ہے لیکن ایک غم کی بات بھی ہے۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہی جو آیت فرمائی ہے یستبدل قوما غیرکم، کہ ہم شرما رہے ہیں، ہمارے پاس جو دین آیا ہے اس پر چلنے سے ہم شرما رہے ہیں، ہم کسی دوسرے قوم کی جو ہمارے معاشرہ ہے اس کو ہم اختیار کر رہے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اس قوم سے ہٹا دے اور ہماری جگہ کسی قوم کو کھڑا کر کے ان سے دین کا کام لے لے؟ ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ٹھیک ہے، وانہ تنزیل من حکیم حمید بھی ہے، ایک جگہ قرآن میں آیت ہے کہ ہم نے قرآن کو اتارا ہے، ہم نے دین کو اتارا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو وہ اللہ تک ہے، وہ کیسے اپنے دین کی حفاظت کرے گا؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں، کیونکہ وہاں اللہ کے یہاں کسی چیز کی بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے ہو جا تو بس وہ ہو جاتا ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ہو جا تو بس وہ ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ اپنے بندوں کی طرف رحم و کرم کی نظر کیے ہوئے ہیں ابھی تک، ورنہ جیسے ہمارے حالات ہیں، جیسے ہم چل رہے ہیں دین کو چھوڑ کر باقی چیزوں کی طرف زیادہ مرغوب ہو رہے ہیں، تو اس طریقے سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیسے فیصلے آنے چاہیے یا ہمیں خود اپنے ضمیر کے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کیونکہ جیسے اعمال نیچے سے اوپر جائیں گے ویسے آسمان سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں وہ فیصلے دنیا میں اتارتے ہیں۔ باقی انشاءاللہ جو بھی بات ہو، امید ہے کہ باتوں پر عمل کیا جائے، اور جو دین سے دور ہیں یا جن گھروں میں اس کی وہ کیا کہتے ہیں اس کا مطلب وہ معاشرہ نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر میں دین کا ماحول جو ہے وہ پیدا نہیں کر پا رہے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اپنے گھر میں جو ہے وہ دین کا ماحول بنائیں، اپنے بچوں کو دین کی بھی تعلیم دیں۔ اتنی تعلیم بھی ہونی چاہیے انسان کی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ہم جو دنیا میں سیکھتے ہیں، جو چیز بھی ہم سیکھتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہنر ہو ہم سیکھتے ہیں، وہ ایک فن میں آتا ہے، وہ دنیا میں ہمارے ساتھ چلے گا، لیکن اس کو کس طریقے سے ہمیں آخر تک انجام دینا ہے یہ چیز بھی ہمیں اپنی تعلیم جو ہے اس کے اندر ملے گا کہ کس حساب سے آپ کو دنیا میں بھی رہنا ہے۔ اگر آپ کسی بھی ہنر کے ساتھ دنیا میں ہو، اس ہنر کے ساتھ آپ کو کس طریقے سے جینا ہے وہ بھی تعلیم ہمیں اسلام میں ملے گی۔ بس فرق یہ ہے کہ ہمیں اس کو پڑھنا ہے، ہمیں اس کی طرف راغب ہونا ہے، اپنے گھروں میں ماحول بنانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ایسے ہی کرتے رہیں گے تو پھر معاشرے میں اتنی برائی عام ہوتی چلی جائے گی، جیسے ہو رہی ہے کہ ہم برائی کرتے بھی ہیں لیکن ہم اس سے ٹس سے مس بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم برا کام کر رہے ہیں۔
اس پر ہم خوش ہو رہے ہیں کہ ہم گانوں میں ڈانس کر رہے ہیں، ہم گانے بجانوں کی محفلیں کر رہے ہیں، ہم نشہ کر رہے ہیں، ہم جو حرام چیزیں ہیں وہ کر رہے ہیں، اور اس پر پھر اترانا، یہ بھی چیز خاص ہمیں دھیان رکھنی ہے۔ اور ایک ہوتا ہے، ایک بات یہاں پر ایک اور نوٹ کر لیں کہ ایک ہوتا ہے صدقہ جاریہ، لیکن یہ تو سنا ہے ہم نے صدقہ جاریہ، لیکن اس کے برعکس جو ہے وہ ہمیں گناہ جاریہ بھی ہو سکتا ہے۔ آج کے وقت میں لوگ بچے جو ہیں زیادہ تر اس میں ملوث ہیں، ریلیں بناتے ہیں، اس میں گانے لگا دیتے ہیں، حالانکہ تو یہ گناہ ہے۔ گانا جو ہے وہ میوزک وغیرہ جو بھی ہے یہ ہمارے اسلام میں بالکل ناجائز ہے۔ تو اب دیکھیں جو بھی ریل لگا کر وہ رکھتے ہیں اپنے سوشل اکاؤنٹ پہ، جو بھی جہاں بھی رکھتے ہیں، اب دیکھو جو بھی اس کو سنے گا دیکھے گا، تو جتنا گناہ ان دیکھنے والوں کو سننے والوں کو ہو رہا ہے، تو وہ سب کا وبال جو ہے اس پر بھی آ جائے گا۔ اگر وہ وہاں سے ختم نہیں ہو گیا، اگر وہ ریل وہاں سے ڈیلیٹ نہیں ہوئی، اور وہ انسان جس نے ریل لگائی ہو وہ اسی حالت میں اس دنیا سے چلا گیا، اب دیکھو جب اس کو دیکھا جائے گا، دنیا میں ملینوں دیکھتے ہیں، لاکھوں لوگ، ہزاروں لوگ دیکھتے ہیں، تو وہ سب جو ہے ان کا گناہ اس پر بھی صدقہ جاریہ، جیسے ہم کہتے ہیں کہ کوئی اچھا کام کرو تو اس کا صدقہ جاریہ اس کو چلتا رہے گا، اسی طریقے سے گناہ کا بھی جو ہے یہ بھی گناہ جاریہ رہتا ہے، جب تک وہ وہاں پر موجود ہے تب تک وہ قیامت تک اس کے اوپر جو ہے گناہ اس کے صدقہ جاریہ بنتا چلا جائے گا۔ پھر دیکھو خود ہی ہمارے ساتھ کیا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، کیسے ہم وہاں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، کیسے ہمیں وہاں حساب و کتاب دینا ہے۔ ہمارے سے پہلے امت جو ہے، پہلے والی شروع والے جو صحابی ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، صحابی ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اور باقی صحابہ جن کو دنیا میں ہی بشارت ملی ہے جنت کی، لیکن وہ پھر بھی تمنا کرتے ہیں کہ کاش میں ایک گھاس کا تنکا ہوتا اور جانور مجھے کھا جاتے اور مجھے حساب کتاب بھی دینا نہیں پڑتا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ دیکھیے ان کی حالت ہے، جن کو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، اور وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میں اگر اس گھاس کا تنکا ہوتا یا میں کوئی پرندہ ہوتا اور میں مر جاتا، اس کے بعد مجھے حساب و کتاب نہیں دینا پڑتا۔ اور ہمارا حال دیکھو، ہم پورے رات دن جو ہے گناہوں میں ملوث ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں ٹس سے مس نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہم پر رحم کرے، کرم کرے، عافیت کرے اور صحیح راستہ دکھائے، تاکہ ہم جو ہے گناہوں سے بچیں، اور ہمیں اسی طریقے سے جو بھی ہمیں کام کرنا ہے، ایسا کام نہیں کرنا ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوں۔ ہمیں وہ کام کرنے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں، اپنے احکام بتائے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سنت ہے اور طریقے ہیں ان کو اپنانا ہے، اسی میں کامیابی ہے، اس کے علاوہ باقی کسی چیز میں بھی کامیابی نہیں ہے۔ آفاق سر، بہت سارے بچے ملتے ہیں اور ان کو جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیوں نہیں مطلب دین کی طرف ہیں اور نمازیں وغیرہ کیوں نہیں پڑھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ مطلب ہمیں من نہیں کر رہا ہے، ہمیں اسلام کی طرف آنے کا مطلب پورا موڈ نہیں ہے۔ مطلب وہ اپنے اسلام کو جو ہے موڈ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، اگر موڈ ہوا تو وہ جو ہے نماز پڑھیں گے، اسلام کا ماحول جو ہے اپنے گھروں میں بنائیں گے۔ ان لوگوں کو کیا نصیحت کرنا چاہیں گے آپ؟ تو دیکھو ہم تو مسلمان ہیں بھائی، ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، ہمارا اب صرف نام رہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ورنہ جو ہمارے کام ہیں اور ہمارے گناہ ہیں تو وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، کیونکہ انسان لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ایک انسان کو جو ہے بہت اچھے اللہ تبارک و تعالیٰ اچھے سانچے میں ڈھالا ہے، لیکن انسان اتنا بھی گرتا ہے کہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، جانور بھی وہ کام نہیں کرتے ہیں جو انسان کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں سے بھی بدتر ایک انسان کو بتایا ہے قرآن پاک میں۔ اب یہ دیکھنا ہے ہمیں کہ ہمیں ماحول بنانا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارے اوپر ہر چیز جو ہے وہ ضروری ہے، جب انسان بالغ ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کے اوپر اسلام کے وہ سارے قانون جو ہے وہ نافذ ہو جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آج ہمیں موڈ بنا تو موڈ پہ کریں گے، آج موڈ نہیں ہے تو نہیں کریں گے، کل موڈ بنے گا تو کل پڑھیں گے۔ جیسے نماز کا ہی معاملہ ہے، کسی کو نماز کے لیے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے آج نہیں پڑھا، میں کل سے شروع کروں گا، لیکن اگر وہی رات اس کی جو ہے موت ہو جائے اسی رات، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہاں کیا جواب ہم دیں گے؟ اب ہم یہ بھی نہیں کہتے ہیں کہ ہر انسان برا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کس کا کیا معاملہ ہے اپنی جگہ، ہم ہر کسی کو برا بھی نہیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنا معاملہ ہر انسان کا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی جو ظاہری چیزیں دیکھی جاتی ہیں وہ یہی ہے کہ انسان کو سب سے پہلے اپنے اعمال دیکھنے ہیں کہ میرے اعمال کیا ہیں اور میں کیا کر رہا ہوں۔ اس پہ ضروری ہے کہ شام کو سونے سے پہلے اپنے آپ کا احتساب ضرور کرنا ہے کہ آج دن میں میں نے گناہ کتنے کی، کتنے غلط کام کیے، اور پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ میں نے کتنی نیکی کی ہے، کتنے نیک کام کیے ہیں۔ اگر ہمیں یہ پتہ چلے کہ نہیں ہماری گناہ زیادہ ہے اور نیکی جو ہے ہماری کم ہے، تو فوراً اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانا ہے، رونا ہے، توبہ کرنا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دیں۔ اللہ جاننے والا ہے اور سننے والا ہے، جب انسان اللہ کے در پر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی آواز ضرور سنتا ہے، کیوں نہیں سنتے ہیں، بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ سنتے ہیں، لیکن ایک انسان کو یہ ضرور کوشش کرنی ہے، خاص کر کے ہمارے
ایمانی بھائی جو بھی ہیں، ایمانی بھائی بہن جو بھی ہیں، ان کو دین کی طرف راغب ہونا ہے، یہ ضروری ہے، ہمارے لیے ضروری ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ہمارا ایمان ہے، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ موت کے بعد ہمیں دوبارہ سے اٹھایا جائے گا، اور اٹھانے کا مطلب یہی ہے کہ ہمیں دنیا میں جو بھی ہم نے ایگزام کی تیاری کی ہے، اب وہاں پر پیپر ہوگا ہمارا، وہاں پر ہر چیز کا ہمیں حساب و کتاب دینا ہے، وہاں پر ضروری ہے اس راستے سے ہمیں گزر کے ضرور جانا ہے، تو وہ مرحلہ، وہ اگر میدان محشر، وہ قیامت کا منظر اگر ہم سامنے رکھیں، اور موت کے بعد کی چیزیں جو ہمیں قبر میں جانا ہے، اور قبر کی سختیاں اگر ہمارے سامنے ہوں، قبر کی آسائش بھی اگر ہمارے سامنے اور سختیاں بھی ہمارے سامنے ہوں، تو پھر مجھے نہیں لگتا ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ برے کاموں میں ملوث ہوگا یا برے کاموں کی طرف راغب ہوگا۔ ضرور انشاءاللہ اس کے دل میں یہ ضرور خیال آ جائے گا کہ نہیں، میں غلط کر رہا ہوں، میں برے کام کر رہا ہوں، مجھے چاہیے کہ ہمیں نیک کام کرنے چاہیے۔ استاد محترم بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا اتنا قیمتی وقت دیا، اور آپ نے جو ہے ساری باتیں جو ہے اسی لائیو ٹاک شو میں جو ہے کہہ دی، اور آپ نے سارا کہا کہ ہمیں اسلام کو کس طرح اپنے اسلام کو جو ہے مضبوط کرنا چاہیے، گھروں میں جو ہے اسلام کو زندہ رکھنا چاہیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اور اگر ناظرین جو بھی ہیں اگر انہیں آج کا ہمارے لائیو ٹاک شو پسند آئے تو اسے جو ہے لائک کریں، اور اگر چینل پہ نئے ہوں گے تو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔